दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कॉमन क्वेश्चंस क्या हैं जो लोगों के जहनों में कोरोना वायरस के हवाले से उठ रहे हैं। तो पहला सवाल इस सिलसिले में है कि कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस एक लार्ज फैमिली है वायरसेस की, और ये दोनों इंसानों और जानवरों में पाए जाते हैं। और कुछ वायरसेस जो हैं वो कॉमन कोल्ड तक यानी आम ज़ुकाम की कैफियत पैदा करती हैं, और कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो कि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम MERS जिसे कहते हैं, और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसे SARS यानी सार्स का नाम भी दिया गया है। अब ये सवाल है कि ये जो कोरोना वायरस है जो चाइना से इस वक्त सामने आया है, ये क्या है। इसको नोवेल कोरोना वायरस का नाम दिया गया है। ये वायरसेस की एक नई स्ट्रेन है, और ये पहले इंसानों में आइडेंटिफाई नहीं की गई, और ये जो नई या नोवेल स्ट्रेन है इसको हम नोवेल कोरोना वायरस कहते हैं। और अब इसका नाम NCOV 2019 है, यानी 2019 का नोवेल कोरोना वायरस। और ये इंसानों में इससे पहले डिटेक्ट नहीं हुआ, और ना ही इसने इंसानों में इससे पहले कोई बीमारी फैलाई है। और ये चाइना का एक शहर है वुहान, वहाँ पर दिसंबर 2019 में इसका ये रिपोर्ट हुआ है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो न्यू वायरस है, नया वायरस है, ये वही है जो सार्स वायरस था, SARS। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जो नोवेल कोरोना वायरस 2019 है ये उसी फैमिली से है, और ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो बीमारी पैदा की थी उस वायरस से मुख्तलिफ है, लेकिन ये एग्जैक्टली वो वायरस नहीं है, उससे मिलता जुलता वायरस है। फिर इसके बाद सवाल पैदा होता है कि ये किस हद तक ख़तरनाक है। जैसा कि हम जानते हैं कि बाकी वायरसेस भी सांस की तकलीफ़ पैदा करते हैं और इन्फेक्शंस करते हैं। तो इसकी जो इन्फेक्शन है नोवेल कोरोना वायरस की, ये माइल्ड सिम्टम्स भी पैदा कर सकती है, जैसे कि नाक का बहना, गला ख़राब होना, खांसी और बुखार। और ये ज़्यादा शिद्दत से भी हमलावर हो सकता है, और इसके अलामात नमूनिया तक भी जा सकती हैं, और सांस लेने में रुकावट भी पैदा हो सकती है, और सांस की जो जिसे कहते हैं कि सांस बंद हो जाए, उसमें ये भी हो सकता है। तो इसमें ये भी है कि ये बीमारी जानलेवा भी साबित हुई है, और इसमें ख़ास तौर पे जो बूढ़े लोग हैं और वो लोग जिनमें पहले से कोई मेडिकल कंडीशंस चल रही हैं, जैसे उनको शुगर है यानी जिसे ज़ियाबितस कहते हैं, या डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं इंग्लिश में, या जो दिल की बीमारी का शिकार हैं, वो लोग इससे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि जो ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, क्या ये एक जानवर की वजह से बीमार हुए हैं जिस जानवर में ये नोवेल कोरोना वायरस था। जब इन्वेस्टिगेशंस की गई, तफसीली तौर पर इस केस को जांचा गया और उसकी स्टडीज़ की गई, तो पता चला कि जो सार्स कोरोना वायरस था ये बिल्लियों से इंसानों में आया था चाइना में 2002 में, और जो MERS कोरोना वायरस था वो ऊँटों के ज़रिए इंसानों में आया था सऊदी अरेबिया में 2012 में। जो बहुत से कोरोना वायरसेस हैं जो कि पहले से हम उनको जानते हैं, ये इंसानों में, ये जानवरों में और इंसानों में फैले हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे सर्विलेंस इम्प्रूव हुई है दुनिया में, तो बहुत से कोरोना वायरस आइडेंटिफाई हुए हैं। नोवेल कोरोना वायरस 2019 का जो एनिमल सोर्स है, इसको अभी तक क्लियरली नहीं आइडेंटिफाई किया गया, और इसका ये मतलब नहीं है कि ये एनिमल से नहीं आया। कहा यह जाता है कि चाइना की एक मार्केट में, एक फ़िश मार्केट में, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स बहुत सारे पड़े हुए थे, वहाँ से ये वायरस ट्रांसमिट हुआ है इंसानों में। और जो रॉ और अंडर कुक्ड एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, इनसे भी ये इंसानों में फैला होगा। तो रॉ मीट है, मिल्क है, या एनिमल ऑर्गन्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं खाने के लिए, इनको एहतियात से हैंडल किया जाना चाहिए। फिर बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हमारे घर में जो पेट्स हैं, क्या हमें उनसे ये वायरस तो नहीं हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। इस वक्त तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं है
جو یہ بتاتا ہو کہ جو گھر کے جو اس وقت جو پالتو جانور ہیں جیسے بلیاں ہیں، کتے وغیرہ ہیں، ان میں ابھی تک کوئی اس کے اسپریڈ کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پھر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ یہ اس کا پرسن ٹو پرسن جو ہے یہ کس طرح پھیلتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، میری پہلی ویڈیو آپ اس سلسلے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ٹرانسمیشن کا وہی طریقہ ہے جیسے باقی وائرسز ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتے ہیں، کھانسنے سے، چھینکنے سے، ڈراپلیٹ انفیکشن سے، اور اگر متاثرہ شخص کی جو آنکھوں سے بہنے والا پانی، اس کی ناک کی اور اس کی منہ کی جو رطوبتیں ہیں، اگر یہ دوسرے شخص کو لگ جائیں تو یہ وائرس ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ میں اس سے بچنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے میری پہلی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں صابن سے اور پانی سے، یا الکوہل بیس جو ہینڈ سینیٹائزر یا ہینڈ رب ملتے ہیں، آپ اس سے ہاتھوں کو بار بار صاف کرتے رہیں، کیونکہ ہاتھ دھونے سے جو وائرس جو ہے یہ فوری طور پر ہمارے ہاتھوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں گے۔ ہم جس شخص کو بھی نزلہ زکام، کھانسی ہے، بخار ہے ہلکا، اس کو چاہیے کہ دوسرے لوگوں سے ہاتھ نہ ملائے، ان سے گلے نہ ملے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ سب ہے تو آپ دوسروں کے قریب نہ جائیں، اور اگر دوسروں کو ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کھانستے اور چھینکتے وقت اپنے بازو کا استعمال کریں، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس طریقے سے آپ اپنے منہ کو کور کر سکتے ہیں جب آپ کھانس رہے ہیں یا چھینک رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ مجھے ماسک پہننا چاہیے یا نہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بہت سارے مارکیٹس میں ماسک مل رہے ہیں، میڈیکل سٹورز پہ بھی یہ باہری کاؤنٹرز کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور لوگ دھڑا دھڑ ماسک خرید رہے ہیں۔ ماسک پہننے سے یہ کافی حد تک اس کے ہمیں پھیلاؤ سے بچاؤ میں مدد مل سکتی ہے، لیکن اکیلا ایک ماسک پہنا ہو اور اگر خدا نخواستہ کرونا وائرس کی بیماری ہو تو یہ شاید ناکافی ہے، اور اس کے ساتھ دوسری ہمیں پریونٹیو میئرز لازمی لینے پڑیں گی، جیسے کہ ہاتھ دھونے کا بار بار عمل، اور ریسپیریٹری ہائیجین ہم نے کیسے مینٹین رکھنی ہے، کلوز کانٹیکٹ کیسے اس سے ایوائڈ کرنا ہے، اور کم از کم 3 فیٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے دوسرے لوگوں سے اگر آپ بیمار ہیں یا وہ بیمار ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے اس کی ایڈوائس یہ ہے کہ میڈیکل ماسک کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن ان نیسیسری ویسٹیج جو ہے نا ریسورسز کا، یہ بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے، اور مس یوز آف ماسک جو ہے اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ ماسک لگانے کا بھی ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ ماسک کے حوالے سے اگر آپ کو میں یہ چیزیں کچھ بتا دوں چلتے چلتے، کہ اگر آپ ایک ماسک پہننا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اپنے ہاتھ اچھی طرح دھوئیں گے، یا صابن سے دھوئیں، یا آپ الکوہل بیسڈ جو ہینڈ رب یا ہینڈ سینیٹائزر ملتا ہے اس سے ہاتھ کو صاف کریں۔ یہ اب میرے پاس ایک ماسک ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ وائٹ ہے اور ایک حصہ اس کا کلرڈ ہے، یعنی یہاں پہ اس پہ گرین کلر ہے، اور ماسک کے اوپر اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ حصہ اس کا ایسا ہے جس میں ایک فلیکسیبل سی سٹرپ دی گئی ہے جو کہ ایڈجسٹیبل ہے، آپ جیسے میں اس کو موڑوں گا تو یہاں پہ مڑ جائے گی۔ اب یہ جو اس کا وائٹ حصہ ہے ماسک کا، یہ تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ اس کا ٹیکسچر بڑا رف ہے، ہم نے یہ حصہ اندر رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ماسک کو میں تو جیسے ہاتھ لگا رہا ہوں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ ڈبے سے نکالیں اور فوری طور پہ اس کو اس طرح پہن لیں، جیسے میں آپ کو پہن کر دکھا رہا ہوں۔ آپ نے ماسک پہن لیا، لیکن میں نے ماسک صحیح نہیں پہنا ہے۔ اس میں پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ میں نے اس کو یہاں سے یوں کھینچ کے اس طرح اپنے چہرے کے اوپر چڑھا لینا، اور یہ جو اوپر جو ایک اس کے اندر ایک فلیکسیبل سی چیز دی ہوئی ہے، اس کو آپ پریس کریں گے تو یہ آپ کے ناک کے ساتھ اسی شیپ میں آ جائے گا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ماسک کو کس طریقے سے پہنا ہے، کہ میں نے اس کو اپنے ناک کے ساتھ اس شیپ کی اس کو اس طرح کر لیا ہے، اور یہ اسی طرح مڑ گیا ہے بالکل، اور نیچے سے میں نے اس کو یوں کر لیا۔ ناؤ آئی ایم سیف۔ اب میں نے ماسک پہن لیا۔ اب اگر مجھے کھانسی آتی ہے یا میں چھینکتا ہوں تو میں اس کے اندر کھانسوں گا، اور اگر مجھے چھینک آئی ہے یا کھانسی آئی ہے تو مجھے فوری طور پہ اس ماسک کو اتار کر اس طریقے سے اس کو ہاتھ لگائے بغیر اس کو مجھے ڈسپوز آف کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ ہے ماسک کو پہننے کا، اور یہ ہمیں بچا سکتا ہے۔ اسی ماسک کو بار بار پہننا بالکل مناسب نہیں، اور بعض ہمارے اپنے ڈاکٹر دوست بھی ہیں جو کہ باتیں کرتے کرتے ماسک کو یہاں اتار دیتے ہیں
اور اس کے بعد باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جب مریض دیکھنا ہوتا ہے وہ یہ کر لیتے ہیں. یہ پریکٹس ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کی سطح پر جو جراثیم لگ چکے ہیں وہ اب بار بار اس کو اتارنے اور چڑھانے سے ان کو زیادہ پھیلاؤ کا باعث بن سکتے ہیں وہ جراثیم آپ کے چہرے کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ ماسک پہننے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور ماسک کو آپ بار بار ریپلیس کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اب اس وائرس کے بارے میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس وائرس کا شکار کون کون سے افراد ہو سکتے ہیں. وہ لوگ جو کہ کرونا وائرس کے ایریا میں رہتے ہیں یا وہاں سے ٹریول کر کے پوری دنیا میں جاتے ہیں، وہ اس وائرس کے پھیلاؤ کا باعث بن سکتے ہیں. اس وقت 2019 کا نوول کرونا وائرس جو ہے یہ صرف چائنا میں ہی پھیلا ہوا ہے، لیکن کچھ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی اس کے پیشنٹ رپورٹ ہوئے ہیں. جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ بیمار لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں جو ادارے ہیں اس وقت بہت زیادہ ویجیلنٹ ہیں. شدید طور پر یہ وائرس کن لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. وہ لوگ جو کہ بہت سی دوسری بیماریوں کے شکار ہیں، جن کو ڈائبٹیز ہے، دل کے امراض ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جن میں امیون سسٹم یعنی مدافعاتی نظام کمزور ہوتا ہے، وہ لوگ اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں. ایک اور سوال یہ ہے کہ وائرس کتنی دیر تک مختلف سرفیس کے اوپر زندہ رہ سکتا ہے. یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ جو نوول کرونا وائرس ہے اس کی یہ کتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے. اس حوالے سے ابھی تک کوئی بھی ریسرچ نہیں ہوئی، لیکن جو ہی اس سلسلے میں کوئی انفارمیشن ملے گی وہ آپ دوستوں سے شیئر کر دی جائے گی. اس وائرس کا انکیوبیشن پیریڈ کیا ہے؟ انکیوبیشن پیریڈ وہ وقت ہوتا ہے جو انفیکشن کے شروع ہونے سے اور جب تک مریض میں اس بیماری کی علامات نہیں پیدا ہو جاتی. تو انفیکشن لگ گئی، لیکن اس کی علامات جب جتنی دیر میں مریض میں شروع ہو جائیں گی، کھانسی، بخار، نزلہ وغیرہ، تو اس پیریڈ کو کہتے ہیں انکیوبیشن پیریڈ. اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 سے لے کے 12 یا 13 دنوں تک اس کا جو ہے انکیوبیشن پیریڈ، یعنی آج اگر بیماری لگی ہے تو مریض کو اگلے 12 دن تک اس کی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں، اور جوں اس کے اوپر ریسرچ ہوتی جائے گی اس کا انکیوبیشن پیریڈ اور واضح طور پہ سامنے آتا جائے گا. اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کرونا وائرس کی علامات کسی ایسے شخص میں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، یا یہ کسی ایسے شخص کو بھی متاثر کر سکتا ہے جس کا کانٹیکٹ ایک ایسے شخص سے ہوا ہو جس میں یہ وائرس تو موجود ہو لیکن اس میں علامات ظاہر نہ ہوئی ہوں. آسان لفظوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک پیشنٹ کا انکیوبیشن پیریڈ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 12 دن تک ہے، وائرس اس کو لگا اور ابھی اس میں علامات ظاہر نہیں ہوئیں، تو کیا ایسا شخص بیماری پھیلانے کے قابل ہے؟ جی ہاں. جس شخص میں بیماری کی علامات ظاہر نہیں ہوئیں لیکن اس میں یہ وائرس موجود ہے، تو یقیناً وہ شخص بھی یہ بیماری آگے پھیلا سکتا ہے صحت مند لوگوں میں. اس کے علاوہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا چائنا سے آپ کوئی چیز منگواتے ہیں، کوئی ڈیوائس منگواتے ہیں، جیسے آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، یا آپ کوئی ڈاکومنٹس منگواتے ہیں یا کوئی خط، کیا آپ چائنا سے موصول کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، یہ محفوظ ہے. اور جو لوگ بھی چائنا سے پروڈکٹس منگوا رہے ہیں یا وہ جو پیکیجز ریسیو کرتے ہیں وہ بالکل لے سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک کی جو تجربات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے لمبے عرصے تک آبجیکٹس کی سطح کے اوپر زندہ نہیں رہتا، اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر یہ کرونا وائرس زندہ نہیں ہوتا، جیسے کہ آپ کو ڈاکومنٹس منگوا رہے ہیں یا آپ کچھ چیزیں منگوا رہے ہیں. پھر ایک سوال ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا اینٹی بائیوٹکس کا کوئی رول ہے؟ کیا اینٹی بائیوٹکس کرونا وائرس سے آپ کو بچا سکتی ہیں؟ جی نہیں، اینٹی بائیوٹکس کسی طرح بھی آپ کو کرونا وائرس سے نہیں بچا سکتی. یہ صرف اور صرف بیکٹیریل انفیکشنز کے اوپر کام کرتی ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی شخص کرونا وائرس کی وجہ سے بیمار ہو کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا ہے تو اس کے اوپر جو سپر ایڈڈ بیکٹیریل انفیکشنز ہوتی ہیں، جو کہ بیکٹیریا بعد میں جسے کہتے ہیں وائرس والے مریض کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کو اینٹی بائیوٹکس ضرور دی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک سوال یہ ہے کہ کیا اب تک کوئی
ख़ाص میڈیسن بنا لی گئی ہے جو کہ کرونا وائرس سے بچا سکے، تو ابھی تک ریسرچ اس پہ جاری ہے۔ کوئی ایسی بھی دوائی ابھی تک اینٹی وائرل ڈرگ سامنے نہیں آئی ہے جو کرونا وائرس کا علاج کر سکتی ہے، لیکن ہیلدی لائف سٹائل کو جیسے آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کچھ ایسی متس ہیں جو کہ وائرس سے بچاؤ کے لیے لوگ اس وقت پھیلا رہے ہیں، بہت سی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ آپ مہربانی کر کے اتھینٹک سورسز سے جو ویڈیوز ہیں یا ویب سائٹس ہیں اس سے آپ معلومات لیجئے، اور متس کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ۔